हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन हमारे तरावी के अंदर मुकम्मल हुई। पांचवा पारा बहुत तवील पारा है, थोड़ा बड़ा पारा है बाकी पारों की निस्बत। आप देखिए सूरह निसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए एक तोहफ़ा नाजिल की है। आप तौरात उठाकर देखें, ज़बूर उठाकर देखें, इंजील उठाकर देखें, किसी आसमानी किताब में अल्लाह ने घरेलू ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी, आपके ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में ऐसी आयात नाजिल नहीं की जो सूरह निसा में अल्लाह ने नाजिल की हैं। और अगर कोई चाहता है मेरे घर के मामलात सटल रहें और नबी अलैहिस्सलाम की मंशा के मुताबिक रहें तो वो सूरह निसा अपनी औरतों को याद कराए। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, अपनी ख़वातीन को सूरह निसा की तबलीग करो, तर्जुमा बताओ, बच्चों को याद कराओ। तुम्हारे घर में कभी कोई बंदा इस्लाम से मुतनफ़र नहीं रहेगा, कुरान से मुतनफ़र नहीं रहेगा। हमारी औरतों को दीन का पता ही नहीं है, हमारी ख़वातीन को इस्तंजे का नहीं पता, वज़ू का नहीं पता, गुस्ल का नहीं पता, नमाज का सही नहीं पता। और आप देखिए मौलाना बिजली घर रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम थे पेशावर के कि वो फरमाने लगे कि मैं जो बेटा मेरा मुफ्ती कासिम साहब उनके बेटे हैं, अभी बहुत बड़े आलिम हैं, तो वो रोज़ा लगा कर आए तबलीग में कहीं, तो आकर अपनी वालदाओं का अत्तहियात बैठ के पढ़ते हैं। वो अत्तहियात ही वालदा की थोड़ी गलत थी। तो मौलाना बिजली घर फरमाने लगे, देखो कि मैंने कितने लोगों को तबलीग की, बयानात किए, लेकिन तबलीग वालों ने हमारी ख़वातीन के कुरान को सही किया। तो इसलिए औरतों को दीन सिखाएं। और इसके शुरू में तकवे का वो आयत है सूरह निसा के आगाज़ में जो निकाह के खुतबे में अक्सर पढ़ी जाती है। उसके बाद अल्लाह ने जो दो चीज़ें बयान की हैं, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, के औरतों से निकाह करो तुम पसंद करते हो तो मसना 2, 3, 4, अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही काफ़ी है। अब आजकल जो है बाज़ लोग इस बात को बहुत उछालते हैं कि जी 2 निकाह करने चाहिए, 3 निकाह करने चाहिए, 4 शादियां करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, हमारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और इस बात को ज़बरदस्ती सुन्नत बनाते हैं। आप ये देखिए दुनिया कुफर जो है वो एतराज़ तो करती है हमारे आका अलैहिस्सलाम की शादियों पे, लेकिन उन पूछें कृष्ण जी ने कितनी शादियां की, हिंदुओं के देवताओं के नाम से करोड़ों शादियों का जिक्र मिलता है। और आप बाकी मज़ाहिब का देखें, हमारे नबी ने जवानी एक औरत के साथ गुजारी और वो बूढ़ी औरत थी और आपसे 15 साल बड़ी थी और आपकी 25 साल उम्र थी और वो 40 साल की खातून थी। आपने उनके साथ शादी की। अगर आपने लज्जत के लिए शादी करनी होती तो आप जवानी में ढेर शादियां करते कि आप मक्का के बड़े आदमी थे और बड़े ख़ानदान के थे। नबूवत की सरफराज होने से पहले भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े ख़ानदान के आदमी थे। मक्का में आपका तोती बोलता था, यहाँ तक कि जब झगड़ा हुआ हजर अस्वद के बारे में, काबे की तामीर के बारे में, तो आपको सालिस बना के हजर अस्वद आपसे फिट कराया गया। सादिक कहा जाता था, अमीन कहा जाता था, लेकिन कारोबार करते थे, बिजनेसमैन थे, कोई आम ख़ानदान के आदमी नहीं थे। जलाल भी रखते थे, जमाल भी रखते थे, पैसा भी रखते थे, शोहरत भी रखते थे, लेकिन आपकी लाइफ पर किसी को कोई एतराज नहीं था। आपके पास तो ढेर शादियां हो सकती थी। आपने अपनी जवानी 40 साल नहीं बल्कि 53 साल तक आपने दूसरी शादी नहीं की। जो कहते हैं जी दूसरी शादी लाजमी करनी चाहिए, तीसरी चौथी करनी चाहिए, वो असल में सही हदीस और कुरान को समझे नहीं। बेशक अपनी राय का इजहार वो करते हैं, तफर्रुद का इजहार करते हैं, लेकिन हिट करना, फिट करना, लाजिम करार देना, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। इससे औरतों के अंदर जो है वो एक बगावत पैदा होती है। आपके घर में औरत हमेशा आपके बारे में वहम में रहती है, वो शक में रहती है और वो कुड़ कुड़ के जिंदगी इसी तरह शक में गुजारती है और आप उसे शक फरहाम करते हैं। जिसने गलत जी नहीं शादी इसलिए करें कि आप भटके नहीं, तो जिसने भटकना है, जिसने बाहर फिरना है, वो 4 शादियां भी कर ले फिर भी फिरेगा, फिर भी मैसेजिंग पे बात करेगा, फिर भी कॉल्स करेगा, फिर भी ताल्लुक रखेगा। आप देखिए हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी की है, 25 साल की उम्र है, वो 40 साल की खातून है। आपने 25 साल, 26, 27, 28, 30, 40, 45, 50, 51, 52 साल उनके साथ गुजार दिए।
ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. جب شادی کی ہے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر آپ نے دوسری شادی کی ہے. آپ حضور کے داماد سیدنا عثمان ذو النورین کو دیکھ لیں، آپ نے حضور کی بیٹی سے شادی کی ہے، لیکن حضور کی بیٹی کی زندگی میں، حضرت رقیہ کی زندگی میں، ام کلثوم کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. آپ حضرت عمر کو دیکھ لیں، انہوں نے حضور کی بیٹی زینب کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. اب مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کو دیکھ لیں، آپ نے حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ جب تک زندہ رہی، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے دوسری شادی نہیں کی ہے، بلکہ جب علی المرتضیٰ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، حضور کو غصہ آ گیا، فاطمہ ناراض ہو گئی، حضور علیہ السلام بھی علی سے ناراض ہو گئے، حضور منبر پہ بیٹھ گئے، حضور نے غصے کے ساتھ فرمایا، علی اگر دوسری شادی تم کرنا چاہتے ہو میری بیٹی کو طلاق دو اور شادی کر لو. حضرت علی نے اٹھائے حدیث کی کتابیں، ابو تراب لقب اس لیے پڑا، حضور علیہ السلام کی نے خدیجہ کی زندگی میں شادی دوسری، بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ حضرت عثمان نے اپنی یکے بعد دیگرے دو حضور کی بیٹیاں نکاح میں تھی، ان کی زندگی میں شادی. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں شادی کی ہے یا نہیں کی؟ تو آپ بتائیں اگر سنت ہے تو مولا علی نے کیوں نہیں کی؟ ہے نا یہ بات؟ اگر سنت ہے تو حضور نے خود کیوں نہیں کی حضرت خدیجہ کی زندگی میں، اور عثمان نے کیوں نہیں کی؟ اور بہت ہے لیکن میں ابھی، بلکہ العلماء العزاب الذین اثروا العلم علی الزواج، یہ کتاب لکھی ہے وہ علماء جنہوں نے علم کی مشغولیت کی وجہ سے نکاح ہی نہیں کیا. بات ہی ختم، ایک دو کی تو بات ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں. ان میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کی کتاب ریاض الصالحین آپ پڑھتے ہیں وہ بھی نام شامل ہے. شیخ عبد الفتاح ابی غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے. تو یہ شور مچانا، 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، اس طرح عورتوں کو بغاوت میں لانا، بیوی کو انسیف کرنا، اور آپ جو ہے گویا کہ ایسی چیز کی طرف زور لگا رہے ہیں. اصل اخلاقیات، معاملات، آپ معاشرت اچھی کریں، اعمال اچھے کی طرف لائیں. یہ تعلیم دینا گویا کہ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پھیلانے والی بات ہے. تو اس لیے میں نے تھوڑی سی اس پہ بات کی ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں یہ بات سمجھ آئی نہیں؟ پھر اب آپ کا ارادہ ہے لیکن زندگی میں نہیں یوز کیا. اب اس کی موت کی دعا نہ کرتے رہیں، اللہ اس سے زندگی دے کہ وہاں ٹھیک ہے پھر تو اس کو مارنا ہی پڑے گا، یہ کام نہ ہو. تو خیر چلیں، یہ تو میں نے ویسے ایک علمی نکتہ آپ کو دیا ہے، شاید کسی کو برا بھی لگ جائے، کوئی ناراض بھی ہو جائے، لیکن خیر یہ بات میں نے کسی کو راضی اور ناراض کرنے کے لیے نہیں کی. کس کے لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے. یہ مسئلہ تھوڑا سا اہم تھا، اچانک میرے ذہن میں آ گیا جب وہ تلاوت ہوئی. اب ایک دیکھیے اس میں وراثت کا ہے ذکر. ہمارے یہاں وراثت عورتوں کو نہیں دی جاتی. میرے پاس ایک خاتون آئی بہاولپور کے بڑے خاندان کی ہے، کہنے لگی میری بڑی عمر ہو گئی، روتی ہے، ابھی مجھے کال کی کہ میں بڑے خاندان سے ہوں، شادی نہیں ہوئی، کہ عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ 60-70 سال کی ہو چکی ہے. ہمارے خاندان والے شادی نہیں کرتے کہ میرے نام بڑی جائیداد ہے، بڑی جائیداد. اب اگر شادی ہوتی ہے تو ہم سب بہنوں کی شادی نہیں ہوئی، خاندان کی ساری عورتوں کی نہیں کی. کیوں؟ کہ جائیداد ادھر چلی جائے گی. اب جائیداد کے لیے بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے یا بیٹیوں کو جائیداد سے حصہ نہیں دیتے. یہ یاد رکھنا، جو اس طرح کا کام کرتا ہے وہ ساری زندگی کعبے کے دروازے کے پاس بیٹھ کے گزار دے، ساری زندگی تبلیغ کرتا رہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی حج کرتے رہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، سیدھا جہنم میں جائے گا. جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتا، جو بیٹیوں کو انصاف نہیں دیتا، جو بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتا، قیامت کے دن سب سے زیادہ پکڑ جو ہے اس چیز کی ہے. تو یہ اللہ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم میں اس کا ذکر کیا. اس کے بعد توبہ کا ذکر کیا کہ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، کہ یہ توبہ نہیں ہے کہ جب گناہ کر لو اور مرنے لگو اور مرتے وقت جب یہاں روح پہنچے تو کہو میں توبہ کرتا ہوں، انی تبت الآن، کا نہیں، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ یہ ہے کہ تم زندگی میں اپنی صحت میں تم توبہ کرو، استغفار کرو. یہ پھر ایک ان عورتوں کے لیے اس میں خاص عمل ہے لاسٹ رکوع کے اندر، سورہ نساء کے یہ جو 4 پارہ ہے اس کے لاسٹ رکوع میں، کہ جن عورتوں کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، خاوند ان کا حق نہیں دیتا، چاہے وہ حق مہر ہے، چاہے وہ نان نفقہ ہے، چاہے وہ بچوں کا نفقہ ہے، چاہے ان کا نفقہ ہے. اب یہ عورتوں کو نہیں دیا جا رہا تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ تم نے اگر عورت کو
قنطارا خزانہ بھی دیا، تم نے حکومت پاکستان کا بیت المال جو خزانہ ہے وہ سارا دے دیا، سعودیہ کا سارا خزانہ دے دیا، تم نے امریکہ کا پورا خزانہ دے دیا عورت کو حق مہر میں، تو یاد رکھو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ فلا تاخذ، تم نہیں لے سکتے چاہے تم نے قنطار دے دیا ہو۔ تو اب یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں جی ہم نے زیور دیا تھا، بھائی تم نے اس کے ساتھ تعلق رکھا، تمہاری بیوی رہی، اب جوڑ نہیں ہوا، تو اب یہ عورتیں جو ہے اس جملے کو پڑھیں کثرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دلائے گا۔ آگے کچھ رشتوں کو حرام سورہ چوتھے پارے کے آخری آیت میں بیان کیا کہ یہ عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان میں خاص طور پہ 2 بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں وہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ پھر 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں مردوں کو حاکم قرار دیا عورتوں پر، عورت اگر غلط ہو جاتی ہے، بدک جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، پہلے اسے ڈانٹو، نہ سمجھے پھر اسے تھوڑا بہت مارو، اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے اس کا بستر کمرہ الگ کر دو، پھر بھی نہ سمجھے تو جدائی کر دو، طلاق دے دو، لیکن اسے مارنا، قتل کر دینا، اس کے اعضاء کاٹ دینا، یا اسے جو ہے یوں لوگوں میں تشہیر کر کے گمراہ اور اس کو بدنام کرنا، عدالتوں کے چکر لگوانا، طلاق نہ دینا بلکہ خلا پہ بھی نہ جانا، تو یہ سب چیزیں جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے شرک کو حرام قرار دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے بتایا کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کی شکلیں مسخ ہوئی تھی اور وہ تورات والے تھے، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے شکلیں مسخ کر دی۔ ایک آیت ایسی اس میں اتری ہے کہ جو وہ روزہ رسول کے پاس جائے گا اور جا کر کھڑا ہو کے یہ آیت پڑھے گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یوں جالی کے پاس کھڑے ہوں، یہ آیت لکھ کے پاس رکھ لیں، موبائل پہ رکھ لیں، لیکن موبائل آن نہ کریں حضور کی جالی کے پاس، نہ اس کی ویڈیو بنائیں نہ پکچر، وہاں تو ادب ہے، ادب ہے، وہاں تو فرشتے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بھی پکڑ میں نہ آ جائیں، تو یہاں تو لوگ بڑے بدکرے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کاغذ پہ لکھ کے رکھیں یا یاد کر لیں، یہ آیت پڑھ کے جو سلام پڑھے گا، صلاۃ پڑھے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ باقاعدہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اب اس میں ہے حضور کے پاس جائے، ہم حضور کے پاس جائیں، جایا تو اس کے پاس جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، جایا اس جاؤ کا، تم جاؤ حضور کے پاس، فاستغفر، اور وہ آپ کے لیے استغفار کریں۔ تو اس آیت کی منسوخ کوئی آیت نہیں ہے کہ جو منسوخ کر رہی ہو۔ آج بھی جو روزے پہ جائے گا وہ حضور کو زندہ پائے گا، جو سلام وہاں کھڑے ہو کے پڑھے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور قبر میں خود سنتے ہیں، خود۔ یہ اہل سنت والجماعت کا، علماء دیوبند کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضور قبر پہ سلام کو نبی قبر میں زندہ ہیں اور سنتے ہیں۔ اس جاؤ کا یہ آیت اس پر دلائل میں سے، بڑی دلائل میں سے ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اس کے بعد ایک آیت ایسی اتاری ہے اللہ نے اس کے اندر کہ حضور کی شان پر وہ آیت ساری آیتوں کی سردار بن گئی۔ حضور کو اللہ کہہ رہا ہے فلا وربک، اے نبی مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے لیکن حضور کا رب کہتا ہے، جیسے بیوی کہتی ہے نا کہ فلاں کے ابا، فلاں کے ابا، اب وہ اپنے بیٹے کی جس سے زیادہ محبتوں کی بات ہے اس کا ذکر کرتی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنی قسم کھاتا نا، مجھے قسم ہے اپنی، اللہ نے والعصر کبھی کہہ رہا ہے کبھی، لیکن اللہ کہتا نہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرے پیغمبر مجھے تیرے رب کی قسم یہ نہیں مومن ہو سکتے جب تک تیری ہی نہ مانے، حضور کی ہی نہ مانے، حضور کے علاوہ کسی کی نہیں چلتی۔ ہم صرف غلام کس کے ہیں؟ یا حضور کے غلام ہیں یا حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، بس یہ ہماری بات ہی ختم ہو گئی۔ آگے اللہ نے ایک بات اور آیت اتاری، اتنی آیتیں ہیں کہ آپ بھی تھک گئے کہ ختم کرو جی ختم کرو، آپ دل میں تو دعائیں کر رہے ہیں نا کہ بس جلدی ختم کریں، لیکن یہ موقع پھر نہیں مل۔ ایک آیت اور بتا دیتا ہوں، سورہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو نبی کا دامن چھوڑ دے، پیٹ پھیر کر نبی کو چلا جائے اور نبی کے ساتھ سبیل غیر مؤمنین اور مومنین کا راستہ چھوڑ دے۔ مومنین کون تھے حضور کے سامنے؟ بولیے سارے، کون تھے؟ یہ جو مومنین اللہ نے بولا یہ کس کو بولا؟ صحابہ کو۔ جو نبی کے چھوڑ دے، نبی کے صحابہ کو چھوڑ دے، جو نبی کی تعلیم چھوڑ دے،
جو نبی کے صحابہ کی تعلیم چھوڑ دے، جو نبی کا در چھوڑ دے، جو صحابہ کا در چھوڑ دے، نولیہ ما تولی، وہ سیدھا دوزخ میں گرایا جائے گا، ونصلیہ جہنم، وہ اوندے منہ کر کے دوزخ میں گرایا جائے گا، ذلیل کر کے دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ نبی کی ماننا سنیوں کے لیے ضروری ہے، نبی کے صحابہ کی ماننا سنیت کے لیے ضروری ہے۔ ہم تراویح 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ نبی کے صحابہ نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ جو کم پڑھے گا وہ صحابہ کی نہیں مانے گا، اور وہ بھی اس کا مصداق بن سکتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے پھر آگے آپ دیکھیے، اللہ نے ایک بات کر کے اس کو ختم کیا، بس سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ ایک منافق ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ میں آپ پڑھیے گا، منافق اس کو کہتے ہیں جو نبی اور صحابہ کو نہیں مانتا، کافر اس کو کہتے ہیں جو نبی، صحابہ اور اللہ کو نہیں مانتا۔ جو اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ نبی کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے، جو نبی کے ساتھ صحابہ کو نہ مانے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سورۃ توبہ پوری میں ترجمہ بتاؤں گا آپ کو، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے ایک لفظ اس کے آخر میں بس کوزے میں سمندر کو بند کر دیا، وہ لفظ یاد رکھنا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ جمع کر دے گا کافروں اور منافقوں کو دوزخ میں، جدھر کی خمیر ادھر جا پہنچا۔ منافق بھی اصل میں کافر ہی کا خمیر ہے، جو صحابہ میں تنقید کرتا ہے، جو صحابہ میں عیب نکالتا ہے۔ صحابہ، کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی اہل بیت کا فرد ہو، کوئی بھی آل رسول میں سے ہو، کوئی بھی اللہ کے نبی کے یاروں میں سے ہو، کسی ایک پہ تنقید کرنا منافقت ہے۔ اللہ ان کو کافروں کے ساتھ جمع کر دے گا۔ آپ جب یہ کسی کو دیکھیں نا، وہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان ذو النورین، حضرت علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یا کسی بھی صحابی پہ تبرہ کر رہا ہے، بس یہ آیت پڑھ لیا کریں جو سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر ہے، 5ویں پارے کے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ چھوڑیں فتویٰ لگانا، عدالتیں یہ فیصلہ نہیں کریں گی، یہ قانون نہیں فیصلہ کرے گا، لیکن رب کا قانون نازل ہو چکا ہے۔ اللہ ان کو قیامت میں کافروں کے ساتھ جمع کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔